Jawad Hafiz, stock market expert, life coach, business consultant और entrepreneurship consultant और entrepreneurship coach आपके साथ एक और वीडियो में। सर आज का मेरा टॉपिक बड़ा मज़ाहिया सा है, आप को उस पर थोड़ी सी हंसी भी आएगी, लेकिन वो लाइटर मोड में बड़े काम की बात है। अहमकों से गुफ्तगू। कहते हैं कि नेवर आर्गू विद इडियट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ब्रिंग यू टू देयर लेवल एंड देन दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस। या एक और कोटेशन भी आजकल फेमस है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि इफ़ यू आर्गू विद एन इडियट इट विल मेक टू ऑफ देम इन द रूम। यानी जो अहमक हो, बेवकूफ़ हो, उससे किसी भी किस्म की बहस करना या बात करना हमाकत जो है वो उसी के ज़ुमरे में आ जाती है, क्योंकि वो आपको अपने लेवल पे ले जाता है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं डिफरेंट स्पीकर्स फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हमारे साथ अटैच्ड हैं, उनको वो हमें देखते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो एक साहब ने PSX के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक ख़बर लगाई हुई थी कि 41% जो तकरीबन कंपनीज़ हैं या शेयर्स हैं वो 12 या 14 ग्रुप के पास हैं, और वो ज़ाहिर है वो ऑब्वियसली बहुत सी कंपनी हैं। उसके नीचे हर जो, जिसे आप कहते हैं ना कि हर अहमक ने 80 to 90%, बीच में कुछ समझदार लोगों के कमेंट भी थे, उन्होंने उसके नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए। असल में ये जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो ज़हनी बीमार हैं, जो हमारा मैं समझता हूँ कि मीडिया भी बहुत से प्रोड्यूस कर रहा है, जो हर चीज़ में इल्ज़ाम तराशी और नेगेटिविटी, खा लिया, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको मैंने उसमें एक कमेंट में रह नहीं सका इतनी बात उनके कि मैंने ये कहा कि अगर आप में से किसी बंदे ने कभी स्टॉक मार्केट में काम किया है या वो कोई नॉलेज रखता है जिस पर वो कमेंट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने काम के अलावा हर काम के एक्सपर्ट हैं। एक आदमी अगर नाई है, वो उसे बाल काटने नहीं आते, लेकिन उसको ये पता है कि F-16 कैसे उड़ता है, कौन सा जहाज़ बेहतर है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, सेनेट के इजलास में क्या होना चाहिए, उसको दुनिया भर की खबर है। अगर उसे कोई बात नहीं पता तो उसे ये नहीं पता कि बाल कैसे काटे जाते हैं। उधर कई बेरोज़गार लोग भी थे, तो उन्होंने जो है वो उसके अंदर सवाल जवाब हल्के फुल्के, तो मैंने ये किया, 2 कमेंट के बाद मैंने तो परहेज़ कर लिया। मैंने कहा अहमकों के साथ जो है कौन सर मारता रहे। मैंने तो उन्हें सिर्फ ये कहा कि ज़्यादातर बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनसे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से किसी को भी मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक साहब वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसके बारे में बात कर रहे थे कि जी वो बहुत बड़े गलत लोग हैं, और वो नया जो ग्रेजुएट है उसको 23,000 रुपये ऑफ़र करते हैं, 23,000 रुपीज़ एक टेस्ट लेने के बाद सेलेक्ट अगर हो जाए आदमी को। अच्छा, मेरा पूरी ज़िंदगी मानना है कि इंसान को उतनी ही तनख्वाह या उतने ही पैसे मिलते हैं जितने वो डिज़र्व करता है। मैं ये समझता हूँ जितना उसे आता है। आपकी डिग्रियाँ जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री एक इंट्रोडक्शन, में कतई नहीं कह रहा डिग्री ना लें, मैंने ख़ुद भी प्रोफेशनल डिग्री ली है, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि अच्छी डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी डिग्री बैक्ड बाय स्किल नहीं है तो इट विल नॉट गिव यू गुड एम्प्लॉयमेंट। मैं ये चीज़ समझता हूँ या लिखता हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने फिर मेरी जल्दी से वीडियोस जो हैं उनके भी कैप्चर, एक ये भी बड़ी कमाल बात होती है। एक बार इसी तरह रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ भी गपशप है, तो कभी कभार कोट कर देते हैं, उनके साथ भी मैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं। आई शो यू द रियल फेस ऑफ मिस्टर जवाद हफीज़। वो रियल फेस क्या था कि जो मेरी फ़ीस है जो मैं मांगता हूँ अपनी वर्कशॉप्स के लिए, यानी मैं बताता हूँ कि इसकी ये फ़ी है, ये रियल फेस है। यानी कि आपको कोई नॉलेज अगर दे रहे हैं तो उसकी फ़ी चार्ज करना कोई स्कूल जो है वो कोई बहुत बड़ी गुनाह की बात है। तो मतलब मैं वही बात मैं बता रहा हूँ कि मैं इन लोगों को देखता हूँ, ये कितने के बेवकूफ़ हैं, और इनसे आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग दूर रहें, ये आपको भी बर्बाद कर देंगे। जो इंसान नेगेटिव माइंड फ्रेम में होता है, बैड एटीट्यूड इज़ लाइक अ फ्लैट टायर, जो पंक्चर हुआ टायर होता है, जैसे आप उसके साथ मोटरसाइकिल या गाड़ी का आप कहीं नहीं पहुंच सकते,
اسی طرح بیڈ ایٹیٹیوڈ آپ کو زندگی میں کہیں نہیں پہنچائے گا. سو اسٹے اوے فرام دیز ایڈیٹس نیگیٹو مائنڈیڈ پیپل. ان کے ساتھ ڈسکشن میں نہ آئے. جو لوگ ان کے ساتھ روزانہ ڈسکشن کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارے کس کو, تو میرے خیال میں تو ان کی ساری ترقی تو وائنڈ اپ ہو جاتی ہوگی. اس کے بعد میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ انہی گروپوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 ملین تنخواہ لے رہے ہیں اور 2 ملین تنخواہ لے رہے ہیں, اور یہ جب فرسٹریٹڈ ایڈیٹس, میں ان کے لیے ورڈ یوز کروں گا, ان کے بارے میں بات کریں گے, کہیں گے کہ جی وہ مالک کا رشتہ دار ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا خود مالک بن جائیں. آپ کو بیوقوف ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کو اتنی ہیوی سیلری دیں گے اگر وہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہا. میں نے پرائیویٹ گروپس میں, کیونکہ میرا ایک وسیع تجربہ ہے کاروباروں کو دیکھنے میں, جو بڑے گروپس ہیں ان کے اندر جو ان کے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں, ان کے باقاعدہ مینجمنٹ لاڈ کرتی ہے, انہیں بونسز دیتی ہے, انہیں اٹریکٹ کرتی ہے, انہیں اچھی گاڑی دیتی ہے, اور سیٹ ان کے ساتھ جو کمپنی کا ہوتا ہے کہ جس کی 50 ارب روپے کی مل ہے, وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ لائزن میں ہوتا ہے, اور ہر قسم کی فیسلٹی انہیں دیتا ہے کہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ چلا گیا تو میرے پروفٹس گر جائیں گے, میرا کاروبار آدھا رہ جائے گا. وہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے, وہ نائس اس لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ ان لوگوں نے اپنے اسکل لیول کو اس لیول پہ پہنچایا ہوتا ہے کہ اس گروپ کی جو مین آپ سمجھیں کہ ترقی کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ سی ای اوز نے ڈبو بھی دیا اور سی ای اوز نے چڑھا بھی دیا. جیسے اگر ایپل کی اگزامپل لیں, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی, تو جو صاحب پیپسی سے جن کو سی ای او لے کر آئے تھے اسٹیو جاب صاحب, انہوں نے آتے ہی سی ای او بنتے ہی کچھ عرصے کے بعد سب سے پہلے اسٹیو جاب کو ہی آؤٹ کیا, اور اس کے بعد ایپل کا ڈیکلائن شروع ہوا, اور پھر دوبارہ اسٹیو جاب کو اندر بلایا گیا اور وہ اپنی شرطوں پہ دوبارہ آیا اور دوبارہ انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو مقصد پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی اسٹرینتھ کے ہوتے ہیں, اتنی ایبلٹی کے ہوتے ہیں, اگر وہ رزلٹس دیتے ہیں تو وہ اس پوزیشن پہ رہتے ہیں, اگر وہ رزلٹ نہیں دیتے ہیں تو انہیں اس پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے. کوئی مالک اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ اگر 23,000 ایک نوسکھیے کو دیے جا رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے. اول تو میں جاب کرنے کے ویسے ہی حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 16 سال پڑھنے کے بعد MBA کرنے کے بعد نوکری کرنی ہے اور 23,000 کی کرنی ہے لائن میں لگ کے, تو یہ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب سی بات ہے. لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اپنی اسکل لیول کو انہینس کریں, کمپنی کے آپریشنز کو سمجھیں. آپ کو 23 کیا 15,000 کی نوکری مل رہی ہے کسی بڑی کمپنی میں, فوراً جوائن کر لیں. آپ اپنے اندر جب اسکل ڈال لیں گے, آپ کو کام کرنے کا تجربہ آئے گا, وہ 15,000 آپ کو 50,000 پہ اور 50,000 آپ کو 5 لاکھ پہ لے جائے گا. وہ کس طرح لے جائے گا؟ جب آپ اپنی مینجمنٹ کو, اپنی کمپنی کو کر کے پرفارمنس دکھا دیں گے. اچھا, اب جو سک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ یہ معاشرے میں بہت زیادہ بھرے ہوئے, اس لیے میں نے اہم حقوق پہ آج ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے تاکہ ہو سکتا ہے جو بچے اچھے مائنڈ فریم کے ہوں انہیں میری گائیڈنس سے فائدہ ہو جائے. یہ ایک آدمی جس نے 15-20 سال محنت کی ہوئی ہے یا 5 سال محنت کی ہوئی ہے یا اپنا اسکل لیول انہینس کیا ہوا ہے, یہ پہلے دن اپنے آپ کو اس کے برابر کھڑا کرتے, کہتے ہیں میرے پاس بھی MBA کی ڈگری ہے انسٹیٹیوٹ سے, اس کے پاس بھی MBA کی ڈگری ہے, یہ کیوں 5 لاکھ لے رہا ہے, اسے کمپنی نے گاڑی کیوں دی ہوئی ہے, اسے کرولا یا اس کو ہونڈا کیوں دی ہوئی ہے, مجھے بائک بھی نہیں دے رہی کمپنی, مجھے 25,000 یا 30,000 کیوں دے رہی. ارے بھائی, وہ اس کاروبار کو سمجھ چکا ہے, رچ بس گیا ہے, مالک کو ریزلٹس لا کر دیتا ہے, مالک کی ہیڈ ایک اٹھائی ہوئی ہے. آپ بھی اس سے ذمہ داریاں اٹھا لو, آپ کو اس سے زیادہ پیمپر کرے گا مالک, اس سے بہتر پیکیج دے گا. آپ لوگوں کا صرف اگر تنخواہوں پہ زور ہوگا, سیکھنے پہ زور نہیں ہوگا, تو آپ کو کچھ نہیں, آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا. یہ جب یونیورسٹی میں تھے, میں اپنے کلاس فیلوز کو بتاتا ہوں, کہتے ہیں جی ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں جی, ہمارا رائٹ ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ نے انجینئرنگ کی, آپ نے خود اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے انجینئرنگ کی ہے. جب تک کسی فورم پہ آپ اس کو پروو نہیں کر دیتے, جب تک آپ کر کے کچھ دکھا نہیں دیتے کمپنی کو, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پے. وہ آپ کو اچھا پے نہیں کریں گے. کیوں کریں وہ پے؟ آپ کا بزنس ہو. مجھے پتا ہے, میں نے بزنسز رن کیے ہیں سر. آپ کا اچھا ورکر
آپ کو اس کو بیٹے کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے. اسے بیٹا کہہ کے آپ کو بلانا پڑتا ہے, بھائی کہہ کے بلانا پڑتا ہے, چھوٹا بھائی کہہ کے آواز دینی پڑتی ہے. آپ کو اس کی شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں, اس کو کمفرٹ زون میں بھی رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ اتنی آسان نہیں ہے. کوئی بھی ہائی اسکلڈ بندہ اگر نوکری چھوڑ کے چلا جائے کسی بھی کمپنی میں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے جو بھی اس کی مینجمنٹ ہو. تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں یا کہیں کوئی کسی سے کوچنگ لے لیں, کسی سے سیانے سے پوچھ لیں کہ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں, آپ اسی لیے 23,000 مل رہا ہے آپ کو یا 20,000 مل رہا ہے کہ آپ اس کے بھی قابل نہیں ہیں. آپ ریزائن کر دیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے آپ کو روک کے کہ یار رک جاؤ کیوں جا رہے ہو, وہ کہتے ہیں اچھا تھینک یو ویری مچ, جان چھوٹی, ہم خود نکالنے کا سوچ رہے تھے. اگر آپ پرفارمر ہیں اور آپ ریزائن کر دیں, آپ کو فوراً ٹاپ مینجمنٹ بلائے گی, مینیجر HR بلائے گا یا CEO بلائے گا ڈائریکٹ, اگر اس سے اوپر کے لیول کے ہے, اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار کیا وجہ ہے, کیا پریشانی ہے, ہمیں بتاؤ, وی وانٹ ٹو ریٹین یو, یو آر اے گڈ ورکر. اور اگر آپ کوئی ایسی وجہ بتائیں گے جو جینون ہوگی تو پھر ایک خوبصورت سا لیٹر آپ کو بنا کے دیں گے کہ جی یہ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے, وی وش ہم آل دا بیسٹ فار ہز فیوچر لائف. اور وہ آپ کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ جب بھی کبھی آنا چاہیں آپ واپس آئیں. ارے بھائی کچھ کیا ہوگا تو ایسا ہوگا نا. اگر آپ سارا دن فیس بک پہ بکواس ہی کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس میں ایک آدمی کہتا ہے آپ نے بھائی صاحب کو بڑا اچھا مزہ سکھایا, وہ اس طرح کے جواب دے رہا, کہتا جی آپ جب یونیورسٹی سے نکلے تھے آپ کی بھی یہ ورتھ تھی. اور میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کو ورتھ زیادہ تھی, اور میں آج بھی اپنی ورتھ خود نہیں لگاتا. سونے کی پرکھ مارکیٹ میں ہوتی ہے, مارکیٹ ریٹ لگاتی ہے آپ کا, سنار ریٹ لگاتا ہے کہ سونا ہے یا مٹی ہے یا جالی ہے یا پیتل ہے, خود نہیں ریٹ اپنا لگایا جاتا. جو جہاں پہ ہے جس لیول پہ ہے اس کا وہ اسی لیے اس لیول پہ ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے. آپ ایپل کا ٹیلی فون لینے جاتے ہیں, سیمسنگ کی مہنگی جو ٹاپ لائن ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو A سیریز اور S سیریز میں فرق نہیں جنہیں پتا, جو 2.25 لاکھ روپے کا فون خرید رہا ہے, 1.5-2 لاکھ کا ٹیلی فون خرید رہا ہے, اس میں اتنا دماغ نہیں ہے کہ اس کو S اور A سیریز کا فرق پتہ نہ ہو. بھائی جان ایسا نہیں ہے. آپ ایک موبائل لینے جاتے ہیں تو آپ میں اتنی عقل ہے, تو جو بندہ آپ کو جو سیلری آفر کر رہا ہے وہ آپ کی اوقات کے مطابق ہی کر رہا ہے. اور اگر آپ میں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اوقات چینج نہیں ہو سکتی, آپ کی ایبلٹی چینج نہیں ہو سکتی, آپ کا پرائس ٹیگ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ہم یہ جو کوچنگ دیتے ہیں, یہی جو ہم سکل سکھاتے ہیں. ابھی میں ایک انسٹیٹیوٹ آف سکل ڈیولپمنٹ پر کام آج کل کر رہا ہوں. یہ ہم کیوں, یہ اسی میں آپ کی ویلیو نکلتی ہے کہ آپ کمپنی کو مالک کی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی پے کو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں 10 لاکھ مالک سے لے رہا ہوں تو میں 1 کروڑ کا اس کا فائدہ کر رہا ہوں. دنیا میں اپنی تعریفیں خود کر کے آپ کو کبھی کوئی مقام نہیں ملے گا. تعریف وہ ہوتی ہے جو دوسرا کرے. اگر آپ اچھے بیٹے ہیں, اگر آپ کے ابا کہتے ہیں آپ اچھے بیٹے ہیں تو آپ اچھے بیٹے ہیں. اگر آپ کی بیوی کہتی ہے آپ اچھے ہسبینڈ ہیں تو آپ اچھے ہسبینڈ ہیں. اگر آپ کا باس کہتا ہے آپ اچھے ورکر ہیں تو آپ اچھے ورکر ہیں. یا جس نالائق کے پاس بیٹھ جاؤ, وہ جی مجھے تو جی کچھ بھی نہیں ملتا, جی سب کو مل جاتا. بھائی تم کسی لائق ہی نہیں ہو, تم ڈوب مرنے کے لائق ہو. کسی لائق ہو تو تمہیں کچھ ملے نا. تم ایک فرسٹریٹڈ اینگری مین ہو جو صبح سے شام تک گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی, گورنمنٹ وہ کیوں نہیں کرتی. یار آپ کے موٹر سائیکل کی وہ ٹینکی کا ڈھکن ڈھیلا ہے, وہ گورنمنٹ نے ٹھیک کرانا ہے. آپ کے اپنے گھر کے دروازے جو ہیں ان کے قبضے ڈھیلے ہیں, وہ گورنمنٹ نے ٹھیک کرانے ہیں. تو مقصد بلیم از دا ایزیسٹ تھنگ. آئی ایم سوری آج میری ویڈیو تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے, لیکن یہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ جھنجھوڑیں اپنے ارد گرد جو نوجوان ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں, انہیں کہیں کہ آپ کی جو اوقات ہے, آپ کی جو ورتھ ہے, اسی کے مطابق آپ کو مل رہا ہے. سیکنڈلی, کسی بھی قیمت میں یونیورسٹی پہ نقل لگا کے چکر چلا کے آپ ڈگری لے لیتے ہیں, اسکل لیول آپ کا زیرو ہے. بات کرنی, کمیونیکیشن اسکل آپ کو نہیں آتی, پرابلم ریزالو کرنا آپ کو نہیں آتا, مینجمنٹ آپ کو نہیں کرنی آتی. آپ جو کمپنی میں پرابلم ہے وہ ہر پرابلم کا آپ حصہ ہیں. تو آپ کو کون مالک یار ترقی دے گا, آپ کو کون مالک گاڑی دے گا, آپ کو کون مالک جو ہے وہ پروموٹ کرے گا. تو کہے گا یار کل کے جاتے تم آج جاؤ, جان چھوڑو ہماری, جینا آرام کیا ہوا تم نے. تو اگر آپ میں ویلیو ڈالیں, آپ سکل سمجھیں, آپ دیکھیں اس مینیجر میں کیا سکلز ہیں, وہ کیا کام کر کے دیتا ہے,
اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. خواتین سے گفتگو کرنا اور ٹائم ضائع کرنا نوکری پہ محبوب مشغلہ ہے آج کل کے نوجوانوں کا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی تھنگز اراؤنڈ. اس کی سب سے بڑی بات, میں ہر نوجوان سے آپ پوچھیں کہ اپنے کورس کے علاوہ اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. شاید ہی آپ کو کوئی بندہ ایسا ملے کہ جس نے اپنے کورس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہو. تو بھائی اگر آپ اپنے اندر ویلیو نہیں ڈال رہے ہو, جو میں اکثر کہتا ہوں کتابوں کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں, جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. یعنی ایک انسان نے جو پوری زندگی کی اپنے تجربات پر جو کتاب لکھی ہے, اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, اس کتاب کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر بھیا 23,000 بھی زیادہ ہیں آپ کے لیے, 12,500 رہ جائیں گے. آنے والے دور میں کمپٹیشن جیسے بڑھ رہا ہے نا, ڈگری لی ہے تو ڈگری اپنے لیے لی ہے نا, کسی کے باپ دادا پر تو آپ نے احسان نہیں کیا, نہ لو ڈگری. آپ اگر دیکھیں نا, اس آدمی کے لیے تو آپ ان پڑھ ہی ہیں نا, اگر آپ اس کو ڈلیوری کچھ نہیں کر کے دے رہے. آپ ایک باورچی رکھتے ہیں, شیف رکھتے ہیں, کوک رکھتے ہیں, وہ کھانا نہیں پکا سکتا, کہتا ہے جی میرے پاس لندن کے جو بہترین جگہ ہے وہاں کی ڈگری ہے. تو آپ کہیں گے اس کو گلے میں ٹانگو ڈگری کو اور جاؤ باہر نکل جاؤ, آئی ڈونٹ نیڈ یو. اور اس کی بجائے گاؤں سے آئی ہوئی ایک میڈ ہے, وہ کھانا ایسا بناتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹنے لگ پڑتے ہیں. آپ کہیں گے یار اس کو رکھو, چھوڑو شیف کو, ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے. تو اونچی دکان پھیکا پکوان نہ بنے, اپنے اندر سکل لیول انہینس کریں. اسی طرح ماں باپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو پڑھائی پڑھائی ہے کیا, پڑھائی کر کس لیے رہے ہو, آگے جا کر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر لو. صرف ڈگریوں پر آگے فیوچر نہیں چلنا. سو میں اسی پر اینڈ کرتا ہوں. یہ احمقوں کے لیے یہ نہ چینل ہے, نہ احمقوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ فالو کریں مجھے سوشل میڈیا پہ, وہ پلیز لیو کر جائیں. اور وہ ان کے لیے میں ان سے ایڈریس بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جو اپنی زندگی کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں, جنہیں راستہ چاہیے, وہ ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اس جتنے اسکلفل ہوں گے اتنا ان کی امپلائمنٹ بڑھے گی, اتنی ان کی پے بڑھے گی, اتنا ان کا بزنس فلورش کرے گا. وہ آپ مووی 3 ایڈیٹس دیکھیں, وہ بڑی گہری مووی ہے. اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ علم تمہارے پاس ہوگا تو کامیابی جھک مار کے آئے گی پیچھے. یعنی کامیابی آپ کو فالو کرے گی, پیسہ آپ کو فالو کرے گا, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلیوری کچھ نہیں کر سکتے اور صرف سیلف پریز کرتے ہیں تو پھر ناکامی ہی آپ کا مقدر ہوگا. اور کرٹیسزم کو بند کریں, نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں. تو میں نے تو خیر وہ 1-2 پڑھے اور اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بنچ آف ایڈیٹس یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو ضرورت کیا ہے احمقوں کے اس میں وہ جو ہے بال پھینکنے کی, ان سے یہ بحث کرنے کے لائق نہیں ہے. اور میں اپنے سوشل میڈیا سے بھی ایسے لوگوں کو نکال دیتا ہوں, میں واٹس ایپ ہو تو بلاک کر دیتا ہوں, کیونکہ سر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ احمقوں کے ساتھ لگایا جائے. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں بندہ انہیں سکھائے, ان کو گائیڈ کرے, انہیں ایجوکیٹ کرے. وائی ٹو آرگو ود ایڈیٹس. سو خوش رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنا اسکل لیول انہانس کرتے رہیں. کائزن کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, جیپنیز کنائی کی بات کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ ہر بڑی کمپنی کی کیس سٹڈیز پڑھی ہیں. ٹیوٹا کی ترقی کے پیچھے ایک ہی کائزن ان کا فارمولہ ہے, جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی بھی ایک ٹائم پہ بن گئی تھی, اور ایک وقت میں وہ بند ہونے کے ورج پر بھی تھی. وہ کہتے ہیں 1% امپروومنٹ ایوری ڈے. پوری کمپنی کا سلوگن ہے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا کیا امپروو کر سکتے ہیں, 1%. اگر آپ 1% روز امپروو کریں تو 365% امپروو ہو جاتا ہے سال میں, وچ از ٹریمنڈس گروتھ. سو لرن اسکلز, امپروو یور سیلف. دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو پسند آئے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سیشن بک کرنے کے لیے 03009466 اور 03364242 346 پر واٹس ایپ وائس یا ٹیکسٹ کیجیے. نو کالز پلیز. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.